बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालिया सैलाब ने बस्तियाँ उजाड़ दीं, सरसब्ज खेत डबो दिए, मईशत को नुकसान पहुँचाया, हज़ारों ख़ानदान बेघर हो गए। ये सिर्फ़ एक कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि हमारी मनसूबाबंदी की कमज़ोरियाँ भी इसकी वजह बनी। आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सैलाब से बचाव और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया जा सकता है और आइंदा इस किस्म की सूरत हाल के मुकाबला करने के लिए हम कैसे तैयारी करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे आज के मेहमान हैं साबिक़ वज़ीर आपाशी मोहसिन दगारी और मौजूदा वज़ीर आपाशी मोहम्मद काज़म पीरज़ादा। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। पीरज़ादा साहब और दगारी साहब, आपको खुश आमदीद। और हम बात करेंगे सैलाब के हवाले से। एक बहुत गलत नज़रिया छपता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है कि भारत आपको इत्तला नहीं करता पानी के बारे में। हालांकि अगर उनका आर्टिकल 8 आप देख लें जो इंडस वाटर ट्रीटी का है, उसमें साफ तौर पे वो लिखा हुआ है, ईच पार्टी एग्रीज टू कम्युनिकेट to the other party as far in advance as practicable any information it may have in regard to such extraordinary discharges of water from reservoir and flood flows as may affect the other party। जब ये कानून है तो क्या आप दोनों मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा जो पानी आया उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के आर्टिकल 8 पर अमल नहीं किया? जी मिनिस्टर। एक इसके जो है ना उसकी हद तक ही आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उन्होंने हमें एडवांस बताया, लेकिन प्रीवियसली जब तक इन्होंने यूनिलैटरली हमारे साथ ये नहीं किया था, इसको इंडस बेसिन ट्रीटी को यूनिलैटरली ख़त्म नहीं किया था, उस वक्त तक ये होता था। और इससे पहले फिर काफ़ी 88 तक 95 तक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ? ये सफारती ज़राए से हमें बताया गया। इससे पहले जो वहाँ से डिस्चार्जेस, मिसाल के तौर पे अगर सतलुज की बात लें तो सतलुज के ऊपर हरी के उनका जो बराज है वहाँ से वो कितना पानी डिस्चार्ज करेंगे, ये इतनी तक जो होती थी ना जी, जो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन वो पास हुआ करती थी विद द पीरियड ऑफ टाइम। ये पहले से बंद थी। इस हद तक सही है। टाइम का तो तयन है ही नहीं है इस ट्रीटी में, टाइम का तयन कोई नहीं है। सर मैं उस टाइम की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 95 तक या उससे कुछ साल बाद तक जो फ्लड्स आते रहे उसके ऊपर every little information was shared by Indus Commission और उसकी एक रेगुलर मीटिंग होती है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल टाइम कोई नहीं है। बिल्कुल सर। और ना ही इसमें ये लिखा हुआ है किसको बताएंगे। ये मेरे हाथ में एक लेटर है कि इंडिया ने भेजा है। किसको भेजा है? द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ऑफिस ऑफ द पाकिस्तान कमिश्नर फॉर द इंडस वाटर को उन्होंने भेजी। बिल्कुल सर, यही उसके अंदर तयन है कि जो इंडस वाटर कमीशन है वो लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे और उनका इंडस वाटर कमिश्नर है वो हमारे इंडस वाटर कमिश्नर के ऑफिस को इन्फॉर्म करेगा। इस केस में बिकॉज वो कह रहे हैं कि हम इंडस ट्रीटी को मान ही नहीं रहे, हमने सस्पेंड किया हुआ है, तो इसलिए वो थ्रू देयर फॉरेन ऑफिस वो वहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी अभी तो किया ना उन्होंने, आप दिखा रहे हैं उसके बाद। लेकिन साहब इसमें थोड़ा सा जो है ना 1960s के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसको किया जा सके। आज हमारे पास सैटेलाइट डेटाज हैं, हम फ्लोस को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। हम मतलब कागज़ों में तो ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन अब हमारे पास क्या दुनिया के अंदर इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि हम फ्लोज द रिवर्स को रीड कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम खुद फैसला कर लें? हम खुद उसी पे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो जनाब मिनिस्टर हम खुद ही फैसला कर रहे हैं? जी खुद ही कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कहना कि उन्होंने कोई आबी जारियत कर दी, ये मुनासिब नहीं है? जी ये मुनासिब सर, वो आधे से ज़्यादा वहाँ खुद डूबे हुए हैं तो उन्होंने क्या अपने लोगों के ऊपर भी आबी जारियत की? आप ये देखें ना की तरफ से मुश्किल आया। पानी हाकड़ा एक इसकी क्रीक है, वो एरिया उनका डबोता हुआ फोटोपास के साथ पानी आया हाकड़ा में और आफ्टर सो मेनी इयर्स। और मैं वहाँ पे थोड़ा सा मैं वहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, जैसे मेरी दोस्त हैं कुछ ताल्लुक वाले हैं, इस दफ़ा पानी इतना ज़्यादा है कि हर एक के बैराज के अलावा वो बाहर से पानी होके आ रहा है। मतलब वो दरियाए सतलुज ने जैसे अपने रुख के अंदर कोई तब्दीली कर दी है, तो वहाँ से भी होके आ रहा है पानी, बेतहाशा पानी है। एक दूसरी बात आई है
جناب منسٹر کہا جاتا ہے کہ ڈیم اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو بچ جائیں، تو یہ جو 5 دریاؤں کا پانی آیا، کیا اس کا کالا باغ ڈیم سے کوئی تعلق ہے؟ سر ہر ریور کی جو ہے اپنی مورفولوجی ہے، ہر ریور کا اپنا جو ہے نا وہاں پہ سولوشن بھی اپنا ہے، پرابلم بھی اپنا ہے. دیکھیں کالا باغ ڈیم کی حد تک تو ہم صرف پانی ٹیپ کر سکتے ہیں انڈس ریور کا، اس کے اندر ہم ایون جو ہے نا جہلم کا بھی پانی شاید نہیں ٹیپ کر سکتے، ہم اس کے اندر چناب کا نہیں کر سکتے، راوی کا نہیں کر سکتے، ستلج کا نہیں کر سکتے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اور جو ڈیمز ہوتے ہیں وہ تھوڑی سی ریگولیشن، تھوڑی سی مائنر سی ریگولیشن الاؤ کرتے ہیں، فلڈز وہ دنیا میں کہیں نہیں روکتے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ افتخار صاحب، دنیا کا کیا قدرت کا ایک اصول یہ ہے کہ پانی نے اونچائی سے نیچائی کی طرف آنا ہے. اگر ہم پاکستان کی جغرافیہ دیکھیں تو ہماری جو سلوپ ہے، ہماری جو ڈھلوان ہے، وہ نارتھ ٹو ساؤتھ، اور پھر یہ جہاں پہ کوہ سلیمان اور یہ ریجن آیا تھا یہاں ویسٹ ٹو ایسٹ ہے. تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں کالا باغ ڈیم کی، تو کالا باغ ڈیم ان تمام دریاؤں سے جیوگرافکلی ویسٹ میں بھی ہے اور جیوگرافکلی نارتھ میں بھی ہے. تو کیا پانی نے اونچائی کی طرف جانا تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ جو پچھلے دنوں ہماری چپکش ہندوستان کے ساتھ ہوئی اور اس میں اس کو بری شکست ہوئی، تو مودی نے کہا کہ پاکستان پانی کی بوند بوند کو ترسے گا. تو اس پہ آپ دونوں کیا کہتے ہیں؟ ایسا یونیلیٹرلی وہ نہیں کر سکتے، لیکن جو میں نے ان کا سنا ہے یا ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے یا ہماری عسکری قیادت نے کہا ہے، اٹ ول بی ٹیکن ایز ایکٹ آف وار. اگر وہ ہمارا پانی روکیں گے، وہ ہمارا پانی نہیں روک سکتے. ایز اے لوور رائپیرین ہمارے رائٹس اسٹیبلشڈ ہیں. جو ہمارا چناب کا پانی ہے، جہلم کا پانی ہے، وہ ہمارا پانی نہیں روک سکتے اس ٹریٹی کے اندر. اور اس ٹریٹی کے اندر اتنی ڈیٹیل ٹریٹی ہے وہ کہ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی اس کو یونیلیٹرلی اس کو کال آف نہیں کر سکتا. وہ سرکاری کیا یہ ممکن ہے ہندوستان کے لیے کہ جتنا پانی آیا ہے اور انہوں نے ڈیمز بنا لیے ہیں، ان کے ڈیمز بھر جاتے ہیں، تو کیا وہ اپنے ڈیموں کو توڑ دیں یا وہ پانی ریلیز کریں؟ دنیا کا یہی اصول ہے کہ پانی کو آپ توڑنے سے بھی تو پانی نے آنا ہے نا. ڈیم ٹوٹ جائے گا تو پانی نے تو پھر بھی آنا ہے. تو اس لیے ان کی سٹوریج کیپیسٹی سے جب بڑھ گیا ہے پانی تو اس کے اوپر سے آ رہا ہے. میں اپنا ذاتی ہمارے اپنے جو ملک کی دریائے سندھ کے اوپر اس وقت پانی کا زور ہے، اور دریائے سندھ کا اوپر جو ہمارا ڈیم ہے ایک بڑا تربیلا، وہ بھر گیا ہے. تو اب جو بھی پانی دریائے جو تربیلا میں آئے گا وہ اسی طرح باہر آ جائے گا بغیر اس کو سٹوریج کیے ہوئے. تو کیا پھر مطلب ہم وہی اگر سینیریو لگائیں یہاں پہ، تو کیا جو تربیلا میں سے پانی آ رہا ہے تو کیا ہم اس کو کہاں کریں؟ راستہ کیا ابھی دونوں نہیں سمجھتے اس دفعہ ایکسٹرا آرڈنری رینز ہوئی ہیں اس پورے خطے میں؟ پاکستان میں 88 میں بھی جو فلڈ آیا تھا نا، وہ بھی پانی کا کوانٹم یہ نہیں تھا. ہمارے ایسٹرن ریورز میں سے 15 لاکھ کیوسک پانی آیا ہے. یہ پاکستان کا ہسٹورک ہائی فلڈ ہے. برسٹر مجھے ایک بات بتائیں، جب ان کے پاس پانی آ جاتا ہے، انہوں نے اپنے جتنے بھی ڈیمز بنائے ہیں اور بہت زیادہ بنائے ہیں، اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیوں بنائے ہیں، اور پھر ان سے جو نہریں نکالی ہیں اور جو انہوں نے اپنے لوگوں کو، کسانوں کو پانی دیا ہے، آپ تو پتہ نہیں کتنا دے بیٹھے ہیں. جب ان کے ڈیم بھر جاتے ہیں تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس دفعہ جو ان یوزول ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1.25 ماہ سے جو ریور سندھ ہے وہ لو ٹو ہائی فلڈ کے اندر فلکچویٹ کر رہے ہیں. یہ لغاری صاحب بھی بہتر جانتے ہیں کہ جب لو سے ہائی میں فلکچویٹ کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو اریگیشن کے سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایٹ تھریٹ ہوتے ہیں. سیم یہ پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر 6 لاکھ کیوسک پانی بڑھا ہے. 2 گھنٹے کے اندر وہ اس کے اندر 36 گھنٹے پہلے 550 ملی میٹر بارش ہوئی، پھر 24 گھنٹے 400 ملی میٹر بارش ہوئی. جو پریڈکشن تھی وہ تینوں ریورز کے کیچمنٹ میں تھی. آپ واش نہیں کر رہے تھے؟ سر ہم واچ کر رہے تھے، لیکن جو پریڈکشن تھی وہ تینوں ریورز کے کیچمنٹ میں تھی، لیکن وہ سینٹرک ہو گئی چناب کے کیچمنٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے چناب نے اپنا ایور ہائی ہسٹورک ہائی پانی اٹین کیا، اور اس سے جو ہے نا یہ فلڈ سے، اور پھر جو 23 میں بھی فلڈ آیا ہے نا اس کے اوپر ستلج کے اوپر، لغاری صاحب اس وقت تھے، ان کو یاد ہوگا، وہ اس کی پیک اتنی دیر نہیں رہی تھی. یہ اس دفعہ ان یوزول یہ ہے کہ ہمارے ہر بیراج کے اوپر 36 گھنٹے 48 گھنٹے 70 گھنٹے تک جو ہے نا وہاں پہ پیک رہ رہی ہے. تو وہ پرولونگ. اگر میں آپ دونوں وزیروں سے یہ سوال کر لوں کہ آپ کا آخری تجربہ سیلاب کا کب کا ہے؟ 23 ایسا ہی 23.
اور 23 سے پہلے 2010 2015 تو مختلف وقتوں میں آتا رہتا ہے. ایک ٹائم طے کرے 2014 اینڈ 2023 کتنے سال ہوئے؟ 9 ایئرس. کیا بنیادی تبدیلیاں آپ نے اپنی سطح پر کی تاکہ ہم فلڈ کے اس پانی سے کھربوں روپے کا جو نقصان کرتے ہیں اس سے بچ پائے؟ جی آپ اگر دیکھیں اس وقت جب چناب کی بات ہو رہی ہے تو خان کی جو ہمارا بیراج ہے اس کی جو اس کو ہم نے اوور آل کیا, اس کو ہم نے ریوائیو کیا, اس کو ہم نے کیا تو اس کی پیسج کیپیسٹی بڑھ گئی, جس کی وجہ سے اس دفعہ تقریباً خان 11 لاکھ 12 لاکھ 1,70,000 10,70,000 اسی طرح کا سر اس کے اندر ایور ٹائم پیک پانی وہاں سے گزر گیا بیکاز اس کی ریہیبلیٹیشن کی گئی تھی. تو اس انفراسٹرکچر کو, جو کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں 100-150 سال پرانا انفراسٹرکچر ہے, تو یہ جو اینٹ اور گارے کی چیز ہوتی ہے اس کو مستقل اس کو ہمیں مینٹین کرنا پڑتا ہے. اگر مینٹین نہیں کرتے تو وہ نہیں, تو ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اریگیشن کا کافی کمزور ہے. بیراجز کو تو اب کر لیا ہے, آگے نہروں کا اور ان ساری چیزوں کا ہمیں, لیکن اس کی پرائیورٹی میں نہیں ہوتی. لیکن 2010 کا جو ہے نا بڑا ڈیواسٹیٹڈ فلڈ تھا, اور اس وقت جو پنجاب کی گورنمنٹ تھی وہ شہباز شریف صاحب کے پاس تھی. اس وقت یہ ڈیسیژن ہوا کہ پنجاب کے 13 بیراج ہیں, ان کو جو ہے باری باری ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. جیسے کہ لغاری صاحب نے فرمایا, خان کی بیراج ٹوٹلی پاکستانی انجینئرز نے اس کو ڈیزائن کیا, پاکستانی انجینئرز نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اور پاکستانی انجینئرز نے اس دفعہ اس کو ٹیسٹ کیا. وہ ٹوٹلی نیا بیراج بنا. جو پرانا بیراج تھا وہ ریہیبلیٹیٹ نہیں ہوا, ٹوٹلی نیا بیراج بنا. اور اسکاڈا کا اس کے اوپر دنیا کا لیٹسٹ جو سسٹم ہے پانی کو میئر کرنے کا وہ لگا کے اس کو کیا گیا. اور اس کے اوپر جیسے یہ فرما رہے ہیں صرف 2 بیراج رہ گئے, ایک قادر آباد اور ایک رہ گیا سدنائی. اور اس دفعہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے جن کو ہم ریلیف کٹ کہتے ہیں وہ صرف 2 دیے ہیں ابھی تک سو فار. وہ بھی سدنائی کو بچانے کے لیے اور قادر آباد. جو باقی جو ہمارے براجز تھے اگر وہ ریہیبلیٹیٹڈ نہ ہوتے تو مجھے سر اگر یہ کہنے دیں, اگر وہ ریہیبلیٹیٹڈ نہ ہوتے تو آج ہم اس بات پہ بیٹھے ہوتے کہ ہمارا اریگیشن سسٹم ختم ہو چکا ہو. دریا کو کٹ کرتے ہیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الزام یہ ہے کہ آپ امیروں کو بچانے کے لیے, جاگیرداروں کی جاگیروں کو بچانے کے لیے, یہ دونوں, میں یہ سوال دونوں سے کر رہا ہوں, یہ تاثر کیوں ہے؟ ایک, اور ٹیکنیکلی جب یہ صورتحال آتی ہے تو آپ کو لیفٹ بینک سے کٹ کرنا پڑتا ہے یا رائٹ بینک کے؟ اگر لیفٹ سے آپ کرتے ہیں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے, اگر آپ رائٹ سے کرتے ہیں تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ سوال دونوں کے لیے ہے. سر میں اس میں عرض کروں کہ جب انگریز نے یہ سسٹم بنایا, ہمارے براجز بنے, تب کی پری ڈیسائیڈڈ وہ جو بریچ سائٹس ہیں نا وہ تب کی جو ہے نا ڈٹرمنڈ ہے. سر جو ہماری جو ریور مورفولوجی ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ اگر رائٹ بینک سے ہم ان سارے ریورز کو پنجاب کے سارے ریورز کو جب ہم رائٹ پہ کٹ دیں گے تو وہ 8-10 کلومیٹر حد 20 کلومیٹر. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیراج پہ پریشر کو کم کیا جائے. وہ ہوتا ہے کہ بیراج کو بائی پاس کر کے واپس پانی دریا میں آ جاتا ہے. اگر ہم اس کو لیفٹ پہ کریں گے, وہ سین یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ جب قادر آباد پہ ہم نے بریچ کیا ہے, خدا نہ خواستہ ہم رائٹ پہ اس کو بریچ نہ کرتے اور اس کو پانی پریشر کو ہم دینا نہ اس کے اوپر ایز آؤٹ کرتے اپنے بیراج کو, تو لیفٹ جو تھی نا ہماری لیفٹ مارجنل باندھ وہ ٹوٹ جاتا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا کہ اس کے آگے جتنے شہر ہیں وہ اس میں آتے اور لیفٹ پہ ہوئے بریچ کا پانی کبھی گھوم کے واپس دریا میں نہیں آتا. اور اگر وہ لیفٹ پہ بریچ ہوتا تو وہ پانی بلوں کی آ کے رکنا تھا. افتخار صاحب, جیسے کہ پیرا صاحب نے یہ وہاں کی جغرافیہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ قدرت نے وہاں پہ کس طرف پانی کا بہاؤ رکھا ہے. تو آپ قدرتی بہاؤ کے تحت, یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں طے ہو گیا. جس وقت یہ ڈیزائن کیے جا رہے تھے تو جغرافیہ دیکھ کے کیا گیا کہ کہاں پہ پانی کو بہاؤ اس کا آئے گا. اس میں نہ کوئی امیر ہے, نہ کوئی غریب ہے, نہ کوئی کچی آبادی ہے, نہ کوئی ہے. لوگ تباہ ہوتے ہیں, آبادیاں تباہ ہوتی ہیں, لوگوں کی فصل تباہ ہوئی ہیں کھربوں روپے کی, اور لوگوں کا اعتراض ہے کہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. میں پھر عرض کروں اس کے پیچھے اگر بیراج ٹوٹ جاتا ہے, ابھی تو ایک فصل کا نقصان ہو گیا نا, بیراج ٹوٹ جاتا ہے تو پھر 5, 7, 10 فصلیں نہیں ہوتی. تو ایک بہت بڑے علاقے کو جس کو بیراج ایک پانی دے رہا ہے, اگر وہ بیراج ٹوٹ جاتا ہے, دوبارہ جب بیراج بنایا جائے گا تو اس کے بننے کے اندر جو سال لگیں گے تو ایک کی بجائے وہاں پہ 8-10 فصلیں ضائع. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ جو جتنا پانی ہم دریا میں دے رہے ہیں اور دریا سے سمندر میں دے رہے ہیں, کیا ڈیم کو بنائے بغیر
ہم اس کو کسی طریقے سے مختلف مقامات پہ جھیلوں کی شکل میں روک سکتے ہیں؟ یہ افتخار صاحب اس میں نا دنیا کے اندر بہت کام ہوا. اور میں جس طرح اس پہ جب کچھ ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے بڑا مزیدار اور بہت پریکٹیکل ایک ملا. تھائی لینڈ نے اس کو کر رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں منکی چیک سٹوریجز. وہاں پہ بھی اسی طرح پانی آیا کرتا تھا, تو جو بندر ہے جب اس کو خوراک زیادہ ملتی ہے تو پیٹ بھرنے کے بعد وہ اپنے گالوں کے اندر سٹور کر لیتا ہے خوراک کو, اور جب ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے اس کو استعمال کرتا ہے. تو اسی تھیوری کے تحت اگر یہ دریاؤں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سٹوریجز بنا دیے جائیں تو وہ پانی جب زیادہ آتا ہے پانی تو وہاں پہ چلا جائے گا, اور جب پانی کم ہوتا ہے تو وہاں سے واپس آ جائے گا. اور جب میں اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہمارے ملک میں بھی ایک قدرتی اس قسم کی منکی چیک ہے. دریائے سندھ کے اوپر منچھر جھیل جو ہے, منچھر جھیل میں جب دریائے سندھ میں پانی بڑھتا ہے تو منچھر جھیل میں آ جاتا ہے, جب دریائے سندھ میں پانی کم ہوتا ہے تو منچھر جھیل سے واپس دریا میں آ. قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ جب تک پانی دریا میں ہے وہ وفاق کا ہے. صوبے کا اختیار یا اس پہ عمل اسی وقت آتا ہے جب وہ بیراج سے گزر کے اور نہروں کے اندر آتا ہے. میں یہ چیز کے اوپر جب میرے پاس یہ ذمہ داری تھی تو مجھے یہ بہت زیادہ اٹریکٹ کیا تھا یہ, اور بہت سستا سولوشن ہے یہ بڑے بڑے ڈیمز کے جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز لگنے, اس سے بہت چھوٹے چھوٹے آپ یہ پوائنٹ بنا سکتے ہیں. اور جو پوٹینشیل کا جب میں نے اس پہ اسٹڈی کر کیا تو اس پہ ہم 6-7 ملین ایکڑ فیٹ کے مختلف دریاؤں کے اوپر. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس لیے جو یہ کانسیپٹ ہے جس کو آپ منکی چیک اسٹوریج کہتے ہیں یہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں ہے. پھر وہی ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ایک رواج یہ ہے کہ ہم بڑی چیز کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں. ہم نے ایک بہت بڑا آپ کا کوئی ہے ایسا انفارمیشن تجربہ یا آپ نے کوئی اسٹڈی پڑھی ہو؟ سر اس میں جو جیسے لغاری صاحب نے فرمایا نا, ہم نارملی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک نا ہم وہاں پہ یہ بھی گیج کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سلٹ کنٹینٹ کتنا ہے. جب 2000 پہ ہوتا ہے نارملی ستلج کے اوپر جیسے کہ, تو ہم نہریں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت جو ہے سلیمان کی پہ وہ 5000. اگر ہم آج وہ نہریں آپریٹ کریں گے تو وہ نہریں جو ہے سلٹ اپ ہو کے بند ہو جائیں گی. اب جو یہ سچویشن جون سی یہ بتا رہے ہیں, میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سندھ ایز کمپیئر ٹو سندھ, چناب, راوی اور ستلج زیادہ سلٹ کانٹینٹ لاتی. ایلوویل ریورز ہیں ان کے اوپر. یہ ہاں آپ نے جو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, یہ میں آپ کو پرائم منسٹر کی اور سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جو کمبائنڈ میٹنگ ہے میں اس میں بھی تھا, اس میں چیئرمین NDA میں بھی تھے, میں اس میں تھا. اس کے اوپر ہماری پنجاب گورنمنٹ کا اور اس وقت کی پریزنٹ گورنمنٹ کی پوری کمٹمنٹ ہے کہ ہمارے پاس ایسا کوئی سولوشن آتا ہے تو جیسے کہ آج انہوں نے یہاں پہ اس بات کو شیئر کیا, میں ان سے بیٹھوں گا, میں ان سے سمجھوں گا بھی, اور میں یہ دیکھوں گا بھی کہ یہ وہاں پہ کون سے کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز ہمیں کیا جو ریورز ہم اس کے نتیجے میں انڈس بیسن ٹریٹی کے نتیجے میں ہم جو دے چکے ہیں ستلج اور راوی انڈیا کو, کیا وہاں پہ ہمیں اس کے لیے فنڈنگ ارینج ہو پائے گی؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2 کہ وہ جو اس کی کاسٹ ہوگی جتنے میں وہ بلٹ ہوں گی منکی چیکس یا وہ جو سٹوریج پوائنٹس یا ان کو جو بھی کہا جائے گا وہ جب ہوں گی, کیا وہ اتنی ہوں گی کہ وہ کتنا عرصے میں سلٹ اپ ہوں گی؟ یہ جو پانی آپ کے پاس ایسٹرن ریورز میں آ رہا ہے جو 23 میں بھی آیا اب بھی آیا, وہ اسی کے نتیجے میں آیا نا کہ سٹوریج کیپیسٹی ان کی بھی ڈپلیٹ کر رہی ہے انڈیا کی جو ان کے وہاں پہ ڈیمز ہیں. جیسے کہ ہمارے جو ہے وہ سٹوریج کیپیسٹی اور منگلا آپ کا سلٹ ہو گیا اور آپ نے اس کا بڑھایا. سر ہم بالکل مختلف بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی ہم جا رہا ہے, اس پہ تو کلیم کوئی نہیں ہے نا. 1991 کا جو ایکارڈ ہے صوبوں کے درمیان, اس پہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا کہ رین واٹر کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, مائی کوشچن از ویری سمپل. جس طرح یہ لفظ مونکی چیک کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اتنا علاقہ ہے, اس کو کیوں نہیں ہم کر لیتے؟ اس کے 2 فائدے کیا نہیں ہیں کہ پانی کا جو ریچارج ہو جائے گا, واٹر میٹھا پانی ریچارج ہو جائے گا ایک, اور دوسرا اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب پانی نہیں ہمارے پاس ہوتا. ہیونگ سیڈ دیٹ سر, یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. اس کے اوپر یہ بھی لغاری صاحب اس کی تائید کریں گے کہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ وہ اس کا جو ایک سیم کا آئے گا وہ کیا ہوگا. کیونکہ جب آپ ریت کے اوپر یہ چیزیں کریں گے, اس طرح کی کوئی بھی سٹوریج پوائنٹ بنائیں گے, تو اس کا ایک ایفیکٹ ہوگا آپ کے ایکو سسٹم پہ. ایکو سسٹم پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے, اس کو ان ساری چیزوں کو جج کر کے ہم جو ہے نا اس کے اوپر ضرور سولوشن ڈھونڈنا. سر میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گا. خواجہ میں جا رہا ہوں بریک پر, جائے گا نہیں, ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक ख्वाजात, गुफ्तगू हो रही है सैलाब के हवाले से। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। क्या आप दोनों मिनिस्टर साहिबान मेरे से इत्तफाक नहीं करेंगे कि दरियाओं के कम से कम 2-2 मील के इलाके में जंगल होने चाहिए ताकि इकोसिस्टम बचा सके? जी बिल्कुल होना चाहिए। दरख्त पहले तो है कि आपका कोई कानून ही नहीं है। मैंने 3 कानून मेरे सामने पढ़े हैं, ये कोई कानून ही नहीं है। मसलन खैबर पख्तूनख्वा में एक लॉ है कि HFL हाई फ्लड लेवल से 220 इधर और 220 उधर की तमीरात नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, राइट। हमारे यहाँ पे कोई कानून नहीं है, अगर है तो मुझे बताएं। नहीं बिल्कुल है। हाँ बताएं, रिवर प्लेन एक्ट बताएं ना प्लीज सर। रिवर प्लेन एक्ट सब प्लीज मुझे सर, मैं इस वक्त मेरे पास में वो नहीं आप बता दें सर। याद तो कानून ज़बानी, लेकिन रिवर प्लेन एक्ट यही क्या कहता है? रिवर प्लेन्स एक्ट यही कहता है। क्या कहता है? वो यही कहता है कि नोटिफाइड होंगे एरियाज। क्या चीज नोटिफाइड? तो मैं पत्तोकी में भी कर देता हूँ जी, मैं पत्तोकी में भी कर नहीं देता सर, वो और बात कर रहे हैं। रिवर प्लेन एक्ट, रिवर प्लेन नोटिफाई वो होगा। तो ऑलरेडी नोटिफाई आपने कर दिया हुआ ये 2023 में। जी हाँ, हाँ तो इसको पढ़ ले, वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इसको पढ़ ले। तो वो जो है वो कहीं फुट के साथ नहीं है कि इतने फुट ये होगा, वो फिर वही उसी ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करेगा। दरिया का एक मेंडरिंग बिहेवियर होता है। सिंपल मेरा क्वेश्चन ये है कि दरिया के सेंटर से राइट एंड लेफ्ट किसी किस्म की भी रुकावट जो है वो काबिल कबूल है? बिल्कुल नहीं। मैं एक तो थोड़ा सा दरिया का ऐसा सच कोई सेंटर होता नहीं है। दरिया अपने रिवर प्लेन के अंदर कभी इधर बहता है, कभी एक क्रीक में दरिया चनाब हमारी फालिया की जमीनें कभी ले जाता है और कभी हमें दे जाता है। आई एग्री विद यू, लेकिन सर ये कैसे हो सकता है कि काज़ात माल में ये डिफाइन ही ना हो कि दरिया का इलाका कौन सा है? बिल्कुल बिल्कुल है। ओके है ना? है। मैं ये कहता हूँ कि जो कुछ तबाही हुई है, इस तबाही की बुनियादी वजह फिर क्या है? सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उनकी स्टोरी अलग है। उसमें ये हुआ सर कि 88 के बाद रावी में पहली दफ़ा पानी आए, 88 के बाद 95 के बाद जो है उसमें सतलुज में पानी 23 में आए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने जहाँ पे दरिया की जो बिल्कुल जिसको बेड कहते हैं ना, जो बिल्कुल इतना सा रह जाता है, यानी इतने से मुराद बहुत थोड़ा सा रह जाता है, लोगों ने वहाँ भी काश्तकारी शुरू कर दी। अब देखें ये जो रिवर्स के अंदर जो ज़मीनें हैं वो प्राइवेट लैंड्स हैं सर। उसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने पक्के स्ट्रक्चर घर भी बनाए। उसके अंदर लोगों ने जब छोटे मोटे फ्लड आए तो अपने आर्जी, जिसको ज़िमीदारा बंद कहते हैं, जो कि ये रोज़ाना टीवी पे फ्लैश कर रहा होता है कि फ़लाँ बंद टूट गया, इरीगेशन का आज तक इस वक्त तक कोई बंद नहीं टूटा। इरीगेशन का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो प्राइवेट बंद होते हैं लोग वहाँ प्राइवेट बंद भी बना लेते हैं। दुनिया में यही होता है, हिस्टोरिकली यही होता है। मैं दरिया के एरिया का बंदा हूँ, ये भी सिंध के जो है ना उसके ऊपर बैठे हुए। हम वहाँ पे एक फसल काश्त करते थे, हमारे बुजुर्ग एक फसल काश्त करते थे, रबी की कर लेते थे। जो ये वाली फसल है वो नहीं काश्त की जाती थी, वो रबी की फसल ही जिम्मेदार को इतना दे जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह कि उसका गुजारा हो जाता था। हमें अपने पुराने पैटर्न्स पे आना होगा, रिवर वे को हमें साफ रखना होगा, कर सकते हैं, मोशन करना चाहे पड़ेगा। तो सिर्फ होता ही है कि जिसमें तो छोटी सी एक आबादी हो जाती है तो फिर हम लोगों को, क्योंकि लोगों का प्रेशर होता है, तो हम वहाँ पे बिजली भी पहुँचा देते हैं, वहाँ पे सड़क भी, तो वो एक आर्जी आबादी, मुस्तकिल आबादी बन जाएगी। और उसके जो नतीजे फिर कौन भुगतता है? वही भुगतते हैं। तो हाउ टू हैंडल इट? अभी जो है ना, अभी आपने पता नहीं, मैंने तो देखी, वो पुलिस वाले हिंदुस्तान में भी, यहाँ पे भी असिस्टेंट कमिश्नर हिंदुस्तान में भी है, वो जाके लोगों को मिन्नत कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता हट जाओ पानी के राह से। वो हटने के लिए वहाँ से तैयार नहीं है। बाय फोर्स किया जाए तो और बात है, लोग अपना घर बार छोड़ के नहीं मूव करते। लोगों को ये फिक्र होती है कि मैं, और फिर मैं मतलब उनको, मैं लोगों से, जब मेरे पास ये जिम्मेदारी थी तो मैं अपने इरिगेशन वाले इंजीनियर्स को कहता यार उठाओ, वो कहते हैं सर नहीं उठते। वो मैं आपसे सवाल कर रहा था, क्या पंजाब में डैम बन सकता है? पंजाब में सर कालाबाग के अलावा मेरे नहीं ख्याल कि जगह पे, चिन्योट में शायद चनाब पे एक छोटी सी रिजर्वायर बन सकती है। लेकिन सर उसका भी ये देखने वाली बात है कि जब वो रिजर्वायर बनेगी तो उसका वहाँ की इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा। वो सेम कैसे होगा? रिजर्वायर बनेगी तो क्या ड्रेन भी उसके अंदर उन्होंने सर एडवाइस किया, क्या रिजर्वायर बनेगी तो लोगों से ज़मीनें ली जाएंगी? जाहिर बात है। और तो आप अदायगी करेंगे? जाहिर बात है। अभी थोड़ी देर पहले हम इस पे अवॉइड कर रहे थे कि हम अदायगी नहीं कर सकते। वो हज़ारों किलोमीटर की एक ड्रेन की छोटी बना लें, आप छोटी झीलें बना लें। मतलब अभी आपने 2 बात की दरियाओं की, सतलुज की और उसकी ब्यास की,
اس کے بیڈ میں پانی کو روکا نہیں جا سکتا فار سم ٹائم؟ سر جو ہمارے پاس جو ایک ہی براج ہے جو تھوڑا سا پانی روکتا ہے وہ ہے چشمہ. باقی ہمارے جتنے براجز ہیں براج پہ روکیں گے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تھوڑی ایک لمیٹیڈ, وہ تو اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے اسٹوری, وہ بھی تو سلٹ اپ ہوتا ہے, وہ بھی سیٹ اپ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہماری آج تک اب تک کی گفتگو میں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اتنے زیادہ پانی کے لیے کسی کے دنیا کے کسی کے ابھی آپ نے دیکھا وہ ٹیکسس میں بھی آیا ہوا تھا, چین میں بھی فلڈ آ جاتے ہیں, جاپان میں بھی آیا, وسائل کی کمی ہے. حالت آپ کی یہ ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 4 میں the Pakistan shall maintain in good order its position of the drainage mentioned below with the capacity not less than the capacity as on the effective date. Hodiara drain, Kasoor drain, Sharmash drain and Fazilka drain. ہم ان ڈرینوں پر تو قابو, ان کو تو صاف رکھ نہیں سکتے, اور آپ دریا کے بیڈ کی مجھے کہانی بتا رہے ہیں. اس کے اوپر جو ہڈیارا ڈرین ہے نا میرے خیال میں تو کام ہو رہا ہوتا ہے سر, ہڈیارا ڈرین کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہڈیارا ڈرین ایک اسٹریم تھی, اس کے اندر جو آپ نے انڈس بیسن ٹریٹی میں پڑھا, انہوں نے بڑی کمال قابلیت کے ساتھ اس کی جو ہے نا فلو کو نہ روکنے کو انشور کروایا ہم سے. انڈس بیسن ٹریٹی کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. ہڈیارا ڈرین کے اوپر ہم نوٹسز سرو کر چکے ہیں ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو اپنا پانی وہاں ڈال رہی ہیں, ان انڈسٹریز کو وہ جو ڈال رہی ہیں, اور ہم اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اس کو صاف رکھے بغیر لاہور از ایٹ تھریٹ. ہڈیارا ڈرین فلوز ان بٹوین آف پروونشل ہیڈ کوارٹر. سر یہ تو آپ کے سامنے ہے سر, اس کو ہم نوٹس سرو کر چکے ہیں اور اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جس طرح آپ کو صاحب نے کہا. میں کہتا ہوں کہ پنجاب اریگیشن ڈرینیج اینڈ ریور ایکٹ 2023 میں یہ طے کیوں نہیں کیا گیا کہ دریا کے نزدیک کتنا رقبہ چھوڑ کر تعمیراتی منصوبے شروع کرنے ہوں گے. یو ہیو ناٹ ڈیفائنڈ دس تھنگ ان دیٹ لا. It varies river to river. سر مجھے ایک دفعہ پھر بریک پہ جانا ہوگا, بریک سے واپس آ کے گپ شپ جاری رکھی جائے گی سیلاب کے بارے میں. خواتین حضرات, ہم بریک پہ جا رہے ہیں, جائے گا نہیں, ہمارا انتظار کیجیے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات, گفتگو ہو رہی ہے سیلاب کے حوالے سے, اور میرے ساتھ دو اہم ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو سیلاب کے بارے میں بات کرنے کا ڈھنگ بھی رکھتے ہیں, سلیقہ بھی رکھتے ہیں, اور اپنے اپنے دور میں اس پہ قابو پانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. آئیے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. دریاؤں کی ریت کے بیچ میں اس وقت 500 ملین ایکڑ پانی پینے والا موجود ہے. کیا ہمارے پاس کوئی ایسے ایکسپرٹ موجود نہیں جو اس پانی کو استعمال کرنے کی پالیسی بنائے؟ سر جو ہم بھی میٹھا پانی جو ایکوافیئر میں موجود ہے اس کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے, ایز قوم بھی, ایز حکومت بھی, ایز شہری بھی. آپ اسی کو ڈپلیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں جب اس کی ایکسٹریکشن کہہ رہے ہیں. آپ کو جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے آپ کو اس کی طرف جانا پڑے گا. سر ایک منٹ کہاں پہ کر رہے ہیں مجھے بتائیں, جگہ بتا دیں کوئی. ہمارا جیسے اسلام براج ہے اس پہ اوپر ہماری پری انڈس بیسن ٹریٹی جب ہمارے ایسٹرن ریورز جو ہے خود اپنی نہری سپلائز دیتے تھے, تو جو بعد میں لنک کنال سے ہوا وہاں پہ ایک ابنڈنٹ کنال ہے, اس میں ہم نے ایک ریچارج ویل لگائے میلسی کنال میں. ان سے پوچھے اس کو ہم نے آپریشنل کر دیے, اور اس کو ہم اس کے ریزلٹس اس سال لے کے اس کو ہم ڈفرینٹ سائٹس پہ ریپلیکیٹ کریں گے. پٹھوار ریجن میں آپ رین واٹر ہارویسٹنگ کر رہے ہیں, کتنے ڈیم اور بنانے کی تیاری ہے؟ کیونکہ جو بھی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے سر آپ نے مجھے نا کامیاب ہوا ہے. سر مجھے آپ نے اس فلڈ کے بارے میں بلایا تھا. ایک ہمارا ڈیم اس وقت بن رہا ہے ڈڈوچا ڈیم, اس کے جی پانی کے لیے وہ واٹر سپلائی دے گا پنڈی کو بھی اور اسلام آباد کو بھی, کیونکہ اور وہاں پہ ہمارے 2-3 اور ڈیمز بھی بن رہے ہیں, اور 2 سائٹس غالباً جو اس وقت جو ہے نا جن کے اوپر ہے, اور ماڈل اسٹڈی تو کئیوں کی جا رہی ہے. سر بیراجوں کے ساتھ جو رقبہ ہے جس کو ہم پونڈ ایریا کہتے ہیں, وہاں پہ ویٹ لینڈ بھی ہوں گی, ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں؟ وہاں قبضے تھے جو دریاؤں نے چھڑوائے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں دریاؤں نے چھڑوائے ہیں نا, دریاؤں نے چھڑوائے ہیں. جو آپ نے تو نہیں چھڑوائے نا؟ نہیں ہم نے نہیں چھڑوائے, دریاؤں نے حکومت بے اختیار ہے وہاں پہ, دریاؤں نے چھڑوائے ہیں. اب اس کے اندر گورنمنٹ کی ریٹ یہیں پہ ہماری ہم واپس نہیں آنے دیں. اچھا سر, سیلاب کے دوران جو انڈسٹریل ویسٹ اور پیسٹیسائڈ بھی دریاؤں میں شامل ہو رہی ہے, اور چونکہ ہم بات کر رہے تھے ایکو سسٹم کی, تو اس کے لیے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کیا سوچتا ہے؟ سر اس کے اوپر جو ہے پہلی دفعہ سی ایم پنجاب نے یہ کیا ہے کہ آل کنسرننگ ڈپارٹمنٹس کو آپس میں جیلن کی,
اور ہم کٹھا ایک سلوشن لے کے جائیں گے. ہم ان ٹریٹڈ واٹر باڈیز میں نہ ڈالنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہم پلان اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, اس کو بالکل روکیں گے. اس میں افتخار صاحب میں آپ کو بتا, میں بھی میرے پاس جب وہ آپ کرتے ہیں, جب آپ جا کے انڈسٹری کو ذرا معذرت کے ساتھ سخت ٹائٹ کرتے ہیں نا کہ بھائی ایسے نہیں کرنا, تو پھر ساری دنیا یہ شروع ہوتی ہے کہ یار انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا تو لوگوں کی روزگار روک رہے ہو, لوگوں پروڈکشن نہیں ہوگی, ان کو کہو بھائی ٹریٹ کرو, تو وہ کہتے ہیں ہمارا اس میں پروڈکشن کاسٹ بڑھ جاتا ہے, تو وی آر پشڈ آؤٹ آف دا مارکیٹ بیکاز ہماری چیز مہنگی ہو جاتی ہے, ہم بیچ نہیں سکتے. تو اس کے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کو فیصلہ کرنا کہ انڈسٹری چلنی ہے کہ. جناب منسٹر صاحب, آپ دونوں حضرات میرے پاس تشریف رکھتے ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم کوئی بہتری لا سکتے ہیں سارے سسٹم میں؟ انشاءاللہ ضرور لا سکتے. 5 پوائنٹس آپ مجھے بتا دیں, 5 پوائنٹس آپ مجھے بتا دیں تاکہ میرے دیکھنے والوں کو کچھ حوصلہ ہو کہ ہم نے کچھ سیکھا, جس طرح آپ نے کہا کہ ہم نے 2010 کے بعد سیکھا اور بیراجز کو مضبوط کیا, اور جو بیراج تھا جس کی کیپیسٹی 8 لاکھ کیوسک تھی, اس کی کیپیسٹی 10 پہ لے گئے, کسی کی 10.25 پہ لے گئے, کسی کی 9 سے 11 پہ لے گئے. مان گیا میں, آئی اپریشیٹ دی ایریگیشن ڈپارٹمنٹ. سر 5 تجاویز کے اندر یہ ہے کہ سر 1991 کا اکارڈ جو ہے نا, اس کی سینٹیٹی ویسی ہی ہے جیسے آپ کے کانسٹیٹیوشن کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے فیڈریٹنگ یونٹس کو اکٹھے رکھا ہوا ہے. لڑائی کب ہوتی ہے؟ وسائل پہ ہوتی ہے. جیسے کہ 1991 کا اکارڈ دیا, اس کے بعد 10 کے فلڈ کے نتیجے میں شہباز شریف کی گورنمنٹ نے یہ ری ہیبلیٹیشن دی. آج ہمارے سارے بیراجز الحمدللہ انٹیکٹ ہیں, اور ہم نے سوائے ان 2 بیراجز کے جو ری ہیبلیٹیٹ نہ ہو سکے, ایک سدنائی اور قادر آباد, اس کے علاوہ ہمیں کسی بیراج پہ الحمدللہ کوئی ایسا سیریس تھریٹ نہیں آیا. اسی طرح سر جو اس دفعہ کے لیسن لرنڈ ہیں, ہم اپنی جو میجر سٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے بند ہیں, کیونکہ یہ ایک نیو ہائی ہے, ان کو اس جو آیا ہے جو پانی کا کوانٹم, اس سے تھوڑا زیادہ گیج کر کے اس کے اوپر ہم ڈیزائن کریں گے ان بندوں کو. یہ شارٹ ٹرم آپ کو بتا رہا ہوں, کمنگ فلڈ سے پہلے, اور تاکہ ہمارے شہروں کو, ہمارے بیراجوں کو بچایا جائے, نمبر 1. پھر اس کا ایک لانگ ٹرم سولوشن ہے, وہ بھی اسی سال شروع کریں گے انشاءاللہ. وہ ریہیبلیٹیشن آف قادر آباد بیراج, اس کی کیپیسٹی انہینسمنٹ, اور اس کے بعد جو ہے اس کے باقی یہ دیکھیں. اور تیسرا اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ریور پلین ایکٹ کے اندر جیسے ہے کہ ریور پلین کے اندر کوئی رکاوٹ کوئی وہ نہیں الاؤ کی جائے گی, اس کے اوپر ریلیجسلی عمل درآمد کروائیں گے انشاءاللہ, اور اس کے کروائے بغیر اس کا کوئی حل نہیں ہے. 3 پوائنٹس ہو گئے سر. اس کے بعد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ضرور اس پہ کریں گے, اور لوگوں کے پاس ایک ہسٹورک جو ہے اپنے بزرگوں سے یہ ان کی میموری میں ہے کہ ان ریور پلینس کے اندر یہ جو ایسٹرن ریورس پہ جو فلڈ آئے, کیونکہ ہم آج اس پہ بیٹھے ہوئے, وہاں پہ جو سچویشن ہے اس کو ہمیشہ وہ یوں ہی ڈیل کیا کرتے تھے کہ وہ ایک فصل ربی کی کاشت کیا کرتے تھے, جیسے کہ انہوں نے کہا خریف کی فصل نہیں کاشت کی جاتی تھی. ہمیں ایک فصل کی طرف یا کراپنگ پیٹرن کو اس طرف لے جانا پڑے گا کہ جس وقت ہو. اب دیکھیں جیسے اس دفعہ تو قادر آباد کے ساتھ بہت زیادہ شوگر کین تھا, اس نے ہمارے براج کو ہیلپ کی ہے, لیکن کئی براجز کے اوپر جہاں پہ شوگر کین ریور پلین میں ہو تو وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. شوگر کین آپ کو جو ہے وہ پانی کو اس کی جو ہے نا ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ ریور مورفولوجی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں. جی آپ کے 5 پوائنٹ. جیسا کہ میاں صاحب نے کہا, سب سے اہم تو یہ ہے کہ ہمیں دریاؤں کے پانی کو ان انٹرپٹیڈ چلنے دینے کے لیے ان کا راستہ بنانا چاہیے. ہمیں اس کا راستہ بنانا ہے, ہمیں اپنے بیراجز کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے, اور ہماری جو بھی ہمارے ایک اور میاں صاحب نے شاید اس کو اوور لک کر دیا, پانی کے فلو کو جو ہے نا روکنا, وہ سب سے بڑی. اس دفعہ جتنا پانی آیا یہ تو بہت زیادہ پانی آیا ہے. اگر کم پانی ہوتا ہے اسے جو یہ مینیجبل حد سے زیادہ تھا, لیکن اگر جو مینیجبل حد والا آتا ہے وہ اسی طرح یہ ہے کہ ہم دریا کو راستہ دیں گے. جو ہم کنسٹرکشن میجر کرتے ہیں وہ پانی کے جو نیچرل گزرگاہیں ہیں, ہمارے کوئی بھی پروجیکٹس ہوں, یہی موٹر ویز بنے, یہی سڑکیں بنے, یہی ریلوے ٹریکس بنے, لیکن وہ پانی کو ساتھ اس کا راستہ دینے کے لیے اس میں کنڈیوٹس بنانے چاہیے. جناب پیرزادہ صاحب اور لغاری صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. کچھ سوالات تھے جو لوگوں کے ذہنوں میں تھے وہ میں نے آپ سے کیے, اور کچھ آپ نے مجھ سے وعدے کیے کہ سسٹم کو اور بہتر کیا جائے گا اور امپروو کیا جائے گا. اب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سیلاب تھا؟
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا؟ نہیں، میں کیونکہ اس علاقے میں رہتا ہوں جہاں پہ یہ ان کے علاقے میں تو سب سے زیادہ اس لیے تھا کہ یہ ایسٹرن ریور کے ساتھ 2010 والا سیلاب اس سے بہت بڑا تھا. اگر آپ کوانٹم آف واٹر دیکھیں 2010 والے سیلاب میں اس سے زیادہ پانی آیا ہے. 2022 میں جس وقت آیا سندھ کے علاقے میں، 2022 میں ہمارے پنجاب میں کم تھا لیکن سندھ میں وہ بہت زیادہ تھا. جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی اس کی جو ہے ڈیمیج اسیسمنٹ ہو جائے. میں سر اس کو بڑا اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ آپ کے 3 دریاؤں میں ایکسیپشنلی ہائی ہے، 2 دریاؤں میں، اور 1 دریا میں جو ہے ایور ہائی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا کہ آپ تشریف لائے.